अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। मुझे मालूम है पाकिस्तान में सियासत बहुत गर्म है और पिछले कई हफ्तों महीनों से सियासी सूरत हाल में बड़ी गर्मी है, लेकिन मैं आज बिल्कुल सियासत पे बात नहीं करूंगा। मैं टच भी नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, लेकिन कोई भी बात की जाए उसमें सियासत ज़रूर आ जाती है और सियासत ही पसंद की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ हों जो 5 बर्रे आज़मों के 6 ममालिक में रहे हों और 100 के करीब मुल्कों का सफ़र किया हो, एग्जैक्ट इन नंबर 96 यानी 96 ममालिक में वो घूमे हों, वो बांग्लादेश, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हों, अमेरिका से मॉडर्न हिस्ट्री में बाकायदा PhD की हो, फिर मराकश, अमेरिका और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया भी हो, साथ साथ रूसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिंदी, बंगाली और उर्दू ज़बानें भी जानते हों, तो फिर ऐसी शख्सियत यकीनन इल्म और मुशाहदे का ख़जाना होगी। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुतअद्दिद किताबें भी लिखी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रज़ी आज़मी साहब की, और एक ये बुक आजकल मैं उनकी पढ़ रहा हूँ। मोस्टली ये ट्रैवलॉग है, ये सफ़रनामे हैं, और कहाँ कहाँ के सफ़रनामे हैं, यानी पूरा भारत घूम लिया, पूरा रूस घूम लिया, पूरा जनूबी अमेरिका घूम लिया, अमेरिका में तो रहे, रूस में पढ़े भी, रहे भी, इसके साथ साथ चीन, यानी 5-6 बर्रे आज़म जितने भी इंसान जा सकता है वो घूमे हैं। तो मैं ज़रूर चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी दिलचस्पी है उनकी बातें सुनने में, और यकीनन आप भी जब बातें सुनेंगे तो ह्यूमन इंटरेस्ट के हवाले से, इल्म के हवाले से, उन मकामात, उन ममालिक, उन शहरों के हवाले से मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ी आज़मी साहब, आपने वक्त निकाला, थोड़े वक्त के लिए आप इधर आए थे, मैंने आपका वक्त लिया आपसे। सबसे पहले तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि हमने शबाना आज़मी की फ़िल्में भी देखी हैं, नाम भी सुना है, कैफ़ी आज़मी के गाने भी, उनकी शायरी भी। आप रज़ी आज़मी क्यों लिखते हैं सर? मुझे आपके प्रोग्राम में आपने मदद किया, इसका आपको शुक्रिया, और तारुफ भी आपने ऐसा किया कि मुझे उम्मीद है कि आपके सुनने वाले उस पर मुझे पूरा पाएंगे। इल्म का तो कोई दावा नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी सैर की है और मालूमात यकीनन है मेरे पास। और 96 मुल्कों का आपने ज़िक्र किया, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे कोई बैट्समैन हो 96 पे और फिर बारिश हो जाए। तो बारिश तो नहीं, लेकिन ये कोविड आने की वजह से मैं अपने 100 कंट्रीज़ पूरे नहीं कर पाया। उम्मीद है कि जल्दी वो कर लूँगा। आपने नाम के बारे में पूछा, आज़मी। जी जी। तो ये नाम जो है, नाम के साथ आज़मगढ़ एक ज़िला है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी, ये बिहार के करीब है। तो वहाँ पे रहने वाले सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग आज़मी अपने नाम के साथ लगाते हैं। और चूँकि वालिदैन का फ़ैसला होता है, मेरा फ़ैसला तो था नहीं है, तो इस तरह मेरे नाम के साथ आज़मी लगा हुआ है। और शबाना आज़मी जो हैं वो भी वहीं से हैं, कैफ़ी आज़मी भी आज़मगढ़ से हैं। आप पैदा आज़मगढ़ में हो? नहीं, मैं पैदा आज़मगढ़ में नहीं हुआ। मेरे मुझसे बड़े जो 5 भाई बहन और वालिदैन सब उधर के ही पैदा हैं, उसी खित्ते के, आज़मगढ़ के। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिदैन वहाँ से माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान गए थे, जो अब बांग्लादेश है। तो मेरी पैदाइश बांग्लादेश में हुई थी। यानी पेरेंट्स ने 1947 में आज़मगढ़ से 1947 में आज़मगढ़ से उत्तर प्रदेश से मशरकी पाकिस्तान हिजरत। जी जी, 1947 या 48 होगा, लेकिन मेरी पैदाइश 1950 की है। तो बांग्लादेश? जी जी, बांग्लादेश, यानी मशरकी पाकिस्तान में। जी। तो आप वहीं पढ़े फिर मशरकी पाकिस्तान? जी जी जी, शुरुआत की पढ़ाई मेरी, बल्कि मैं 1971 में मैं फाइनल ईयर ऑनर्स में था ढाका यूनिवर्सिटी में, जब वहाँ पे हंगामे शुरू हुए। अच्छा। तो चूँकि हमारा ताल्लुक़ इंडिया से था, और आपको शायद मालूम ही होगा कि वहाँ पे उन्हें बिहारी के नाम से वो जानते थे, और बिहारियों के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा था उस वक्त, चूँकि वो पाकिस्तान की हिमायत करते थे और फ़ौज का साथ देते थे। इसलिए वहाँ से हम फिर सेकंड माइग्रेशन करके फिर कराची और पाकिस्तान आ गए।
یعنی آپ کے پیرنٹس اور بڑے بہن بھائی پہلے 1947 سے 48 میں مشرقی پاکستان میں ہجرت کی، پھر جب وہاں پر حالات خراب ہوئے اور بنگلہ دیش بنا تو آپ لوگ ہجرت کر کے پھر پاکستان آ گئے. انہوں نے ڈبل ہجرت کی، میں نے ایک ہجرت کی جو بنگلہ دیش سے پاکستان. تو اعظم گڑھ کے حوالے سے آپ سنتے تو ہوں گے، باتیں بھی آپ کے پیرنٹس یا بہن بھائی یاد کرتے ہوں گے، تو آنا جانا تھا جب چلے گئے مشرقی پاکستان؟ آنا جانا لوگوں کا تھا، لیکن میرے والدین پھر نہیں گئے. ایک دفعہ وہ گئے، بلکہ میں بھی ساتھ تھا، چھوٹا تھا بہت، میرے خیال میں 1955 کی بات ہوگی. اچھا. تو کلکتہ پہنچے، ہوٹل میں رہے، لیکن میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے تھے. لیکن رشتہ داروں کا، لوگوں کا آنا جانا مستقل تھا، بلکہ آنا جانا بہت آسان تھا. میرے خیال میں 1951 یا 52 تک تو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اچھا. بغیر پاسپورٹ کے، پھر پاسپورٹ آیا، پھر ویزا آیا، اور وہ بھی بڑے آسانی سے مل جاتا تھا. یہ سارا جو فساد کہہ لیے، جو بھی آپس کے تعلقات خراب ہوئی 1965 کی جنگ کے بعد سے. اس کے پہلے آنا جانا، پاسپورٹ اور ویزا بڑی آسانی سے مل جاتے تھے. تو کافی لوگوں کا آنا جانا. میرے ایک ماموں پاکستان آ گئے تھے، مشرقی پاکستان، اور دوسرے ماموں میرے انڈیا رہ گئے تھے. اچھا، فیملی رہ گئی تھی؟ جی 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 کافی فیملیز اس طرح اسپلٹ تھی. میرے ایک ماموں وہیں رہے، بلکہ وہیں انتقال بھی کیے، اعظم گڑھ میں. جی 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 بلکہ ان سے منسلک ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ایک جو سب سے بچپنے کی میری جو ایک تصویر ہے، کسی نے مجھے گود میں پکڑ رکھا ہے، اٹھایا. اچھا. تو میں نے ہمیشہ ہی اس کو سمجھا تھا کہ وہ کوئی ہمارا نوکر ہوگا. اچھا. تو میرے جو سب سے بڑے بھائی جان ہیں، جو پارٹیشن کے وقت میرے خیال میں کلاس 10 وغیرہ میں تھے، کافی سینئر ہیں، تو ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی جان وہ میری تصویر جو ہے، وہ اس کے حوالے سے کوئی بات میں نے پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارا نوکر نہیں تھا، اس کا نام تھا بھگیلو. بھگیلو؟ جی. میں نے کہا کہ بھگیلو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اعظم گڑھ میں میرے والدین کی زمینوں پہ یہ کاشت کرتا تھا. مطلب جیسے ہوتے ہیں نا زمین پہ کام کرتے، ٹیننٹ. جی. تو یہ بات ہوگی ایک 1951 کی. اچھا. اچھا. تو بھائی جان نے کہا کہ وہ ماموں میرے جو ہندوستان میں تھے، وہ اپنی بہن کے پاس، یعنی میرے والد اور والدہ کے پاس وہ آ رہے تھے. پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، ویزے کی نہیں تھی، بس وہ اٹھے، ٹرین پہ چڑھے، آ جائیں گے. تو بھگیلو اور ایک اور اسی طرح کا تھا، اس کا نام مجھے نہیں پتا، ان دونوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اچھا. بلکہ ان کی جو زبان ہے، جو پوربی زبان ہے، اس میں وہ کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم بھی جیب، ہم بھی جیب. ہاں، تمہارے ساتھ ہم بھی جیب، کہ آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. اچھا. اپنے صفی اللہ کے پاس، ابا کا نام صفی اللہ تھا. جی جی. تو وہ آ گئے وہاں پہ. پھر تو اسٹیشن پہ میرے خیال میں والد صاحب نے، وہ اسٹیشن ماسٹر تھے، تو انہوں نے انہیں کوئی وہاں پہ ملازمت کھلی ولی کی دے دی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو تصویر ہے اس وقت کی ہے. اچھا. اور اس کے آگے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ماموں جب واپس جانے لگے بیک ٹو انڈیا، تو بھائی جان جنہوں نے یہ واقعہ بتایا، بھائی جان ان کے ساتھ میٹرک کا امتحان ہو گیا تھا، یا انہوں نے کہا کہ ماموں آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا. انہوں نے کہا چلو. تو ماموں کے ساتھ چلے گئے. پھر کوئی آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ وہ واپس آ گئے. تو اس طرح سے آنا جانا تھا. یہ واقعہ جو ہے، یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنا جانا کتنا آسان تھا. بلکہ تقریباً کافی پاکستانیوں کو یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا. انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ویسے ہی ہوں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے. اور ان کی بھی خواہش تھی کہ آنا جانا بالکل دوستانہ، اور یہ پارٹیشن کے بعد بہت ہی فرینڈلی اور بردرلی نیشنز کی طرح دونوں رہیں گے. ایون آپ نے 1965 کی وار کی بات کی، اس سے پہلے تک تو پاکستان کی کوئی 27-28% جو بائی لیٹرل فارن ٹریڈ تھی وہ انڈیا کے ساتھ ہوا کرتی تھی. ایسٹ پاکستان میں مجھے ایک اور بھی بات آپ کی یاد آتی ہے. طارق فاطمی صاحب جو ابھی SA to PM ہیں، ان کے والد صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی، ان کے والد صاحب سے میری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. وہ پرنسپل تھے کالج کے، اس کا نام تھا قائد اعظم کالج. تو میرے ایک بڑے بھائی وہاں پہ پڑھتے تھے، بلکہ کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھے. اچھا. تو انہوں نے کوئی اپنا فنکشن کیا تھا، اپنا اسٹوڈنٹ جو آرگنائزیشن تھا، تو میرے ذمہ لگایا تھا کہ آپ جا کے گھر سے فاطمی صاحب کو، یعنی پرنسپل جو تھے طارق فاطمی صاحب کے والد صاحب، انہیں آپ لے کے اس فنکشن میں آپ لے کے آنا ہے. تو میں ان کو وہ آٹو رکشا میں بٹھا کے، یہ رکشا آٹو رکشا میں جو بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں اسے کہتے تھے بیبی ٹیکسی. اچھا.
اس میں انڈیا میں آٹو کہا جاتا ہے. جی 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 یہ 3 ویلر بھی کہتے ہیں شاید. ہاں تو میں انہیں لے کر گیا تھا. آپ پھر آ گئے مشرقی پاکستان سے ادھر پاکستان میں آئے. پھر آپ نے اس بک میں لکھا ہے کہ 3 آپ نے میجر ٹرپ کیے انڈیا کے. آپ پورا ساؤتھ گھومے, یعنی چنئی, مدراس, بنگلور, ویلور ایک جگہ ہے, حیدرآباد, مدھیہ پردیش. پھر آپ کا دوسرا ایک نارتھ انڈیا کا ہے. پھر آپ ایک دہلی سے ڈائریکٹ حیدرآباد کا ایک, جو میں اس بک میں آپ کی کتاب میں پڑھا ہے. آپ کیا ایکسپلور کرنے جاتے تھے؟ مجھے تقریباً میٹرک کے بعد سے گھومنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا. اچھا. اور ان دنوں میں پاکستان کا جو تھا نا PTDC, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, یہ بہت ہی خوبصورت یہ نقشے اور میپس وغیرہ ٹورزم کی پروموشن بہت ہی اچھے بناتے تھے. وہ میں دیکھتا تھا لا کے, وہ فری میں ملتے تھے. تو مجھے بہت انتہائی درجے کا شوق اسی وقت پیدا ہو گیا نا. اور پھر میں جب ایسٹ پاکستان میں تھا تو پہلی ٹرپ میں نے خود آرگنائز کی, جو وہ تھی جو میمن سنگھ ایک ضلع ہے بنگلہ دیش میں, جہاں میمن سنگھ آسام کا جو بارڈر ہے اس سے ملتا ہوا ہے. تو وہاں پہ میں گیا. اچھا, ہم تو میمنس کو ادھر کاٹھیا واڑی سمجھتے رہے, ضلع ادھر بنایا انہوں نے. میمن سنگھ, ہاں. اچھا. ہاں تو وہاں پہ میں گیا تو پہاڑیاں جو تھیں وہ انڈیا میں تھیں, تو ادھر چھوٹی پہاڑیاں تھیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت سے مجھے جستجو تھی کہ میں انڈیا میں ان پہاڑیوں میں جا کے گھوموں گا. تو خیر میں پاکستان میں بھی سارا پاکستان کی جتنی پہاڑیاں دیکھ چکا ہوں. تو میں پہلی ٹرپ میری انڈیا کی جو تھی وہ تھی ایکیڈمک, چونکہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. تو وہاں پہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, امریکن ریسرچ سینٹر. تو وہاں گیا. تو پھر تو ادھر امریکن اسٹڈی سینٹر کے چیئرمین تھے نا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اب وہ بعد میں ڈائریکٹر تھا میں. تو پھر تو میں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ چونکہ ذرا پابندیاں ہوتی ہیں, تو 3 شہروں کی اس میں لمیٹیشن تھی. تو اس لیے میں نے دلی تو خیر ویسے ہی میں نے فلائی ان کرنا تھا, تو باقی میں نے اس طرح سے لیے کہ زیادہ سے زیادہ میں گھوم سکوں انڈیا. تو اس میں گیا مدراس, وہاں سے ویلور, پھر بنگلور ہوتے ہوئے بمبئی, پھر میں ٹرین سے آیا دہلی. بلکہ میرے پاس چونکہ وہ اسپانسر کیا تھا امریکنس نے, میرے پاس ہوائی ٹکٹ تھا, لیکن وہ ٹکٹ میں نے ضائع کر کے اپنے پیسوں سے ٹرین کا ٹکٹ لیا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دیکھ سکوں. اچھا, آپ یعنی جہاز پہ نہیں ٹریول کیا؟ تو مدراس تو بہت دور ہے. چنئی سے ویلور بھی 2-3 گھنٹے کی ٹرین ہے, وہاں سے بنگلور, فرام ایسٹ ٹو ویسٹ جو ہے بنگلور بھی دور ہے. تو آپ نے بک میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے رات کا سفر نہیں کرتے تھے, دن کا سفر کرتے تھے. جی رات کا سفر میں پسند نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ ایک میری فلسفی ہے کہ جو منزل صرف وہ نہیں دیکھنی ہے میں نے, بلکہ راستہ بھی دیکھنا ہے میں نے. ڈیسٹینیشن ہی صرف نہیں, بلکہ وہ جو جرنی ہے وہ بھی میرے لیے انجوائبل ہوتی ہے. اور رات کو اس لیے نہیں کہ رات کو آپ کو باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا, یعنی نہ جنگل نظر آئیں گے, نہ کھیت نظر آئیں گے, نہ کھلیان نظر آئے گی, بلکہ دن کے وقت جو آپ کو خوبصورت درخت نظر آتے ہیں وہ رات کو لگتا ہے کوئی بھوت ہو جیسے ہے نا. تو اس لیے میں نہیں کرتا. اور میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کا سفر ہے تو 12 گھنٹے بعد میں ٹرین سے اتر کے ہوٹل میں نے قیام کیا, اور پھر اگلے دن میں نے دوسری ٹرین پکڑ کے پھر آگے گیا ہوں میں. تو یہ شوق میرا پرانا ہے, اور میں نے کافی درجے تک وہ حاصل کر لیا. ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہے. ایک تو پیسہ نمبر 1, پھر وقت, پھر صحت. اچھا, میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ اتنا لمبا انتظار کرتے ہیں کہ تینوں اکٹھا ہو, کہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ تینوں نہیں ہو پاتے, پھر صحت نہیں رہتی ہے. اس لیے میں لیو وداؤٹ پے, چھٹی بغیر تنخواہ کے لے کے بھی میں نکلتا رہا, اور اس لیے میں نے اتنے ملک دیکھ لیے. آپ نے کتاب میں بڑے دلچسپ باتیں بھی لکھی ہیں. مثلا کسی ہوٹل میں آپ نے وہاں کرایہ دیا, وائی فائی ہونا تھی, نہیں تھی. پھر آپ کا پیٹ خراب ہوا تو کھچڑی پکا کے لایا, لیکن وہ کھچڑی نہیں تھی. میں ضرور یہ واقعات پوچھوں گا. ناظرین, معاشرے میں اچھائی بھی ہوتی ہے, ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. آپ نے دونوں بیان کیے ہیں اس کتاب میں. یعنی آپ ایک کرٹیک بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں چکر دیتے ہیں, کسی نے آپ کے ہوٹل سے پیسے لے لیے تو وائی فائی نہیں تھا, اس کے بعد کسی نے آپ کا پیٹ خراب ہوا
شاید آم زیادہ کھانے سے. تو ویسے میرا ایک ڈسپیوٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ کا بھی آم بڑا اچھا ہے, آپ کہتے ہیں انڈیا کے بھی بڑا اچھا ہے, بٹ آئی بیٹڈ کہ آم جو ملتان کا ہے نا, جو فلیور ہے ملتان کا, ویسا کوئی نہیں ہے. انور رٹول کی بات کر رہا ہوں. دوسرا چوسا آم ہے سر, مطلب کھا کھا کے, لیکن آپ کا بہرحال ادھر پیٹ خراب ہو گیا. تو یہ ویکنیسز تو ہیں معاش. انڈیا پاکستان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے, لوگوں کی جو نیچر ہے وہ سملر ہے. بلکہ یوں اگر کہیں کہ پاکستان اور نارتھ انڈیا کے لوگوں میں زیادہ سملیرٹی ہے بنسبت نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کے, کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پارٹیشن ہونا تھا تو شاید زیادہ لاجیکل ہوتا ساؤتھ اور نارتھ کا. وہ بالکل الگ ایک دنیا ہے. وہاں کے لوگوں کی جو زبان ہے, اس کی پوری جو روٹس ہیں وہ ڈراویڈین روٹس ہیں, بالکل ڈیفرنٹ ہے. کوئی سملیرٹی نہیں ہے نارتھ انڈین لینگویجز اور ساؤتھ انڈین لینگویجز کی. وہ ریس اپنا ڈیفرنٹ ہے, کلچر, ڈریس, ان کے کھانے پینا, سب کچھ ان کا مختلف ہے. تو انڈیا جو ہے یہ کوئی ایک مونولیتھک ایک چیز نہیں ہے کہ ایک ہندوستان ایک بر صغیر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ پورے یورپ میں جتنا ان کی ورائٹی ہے یا ڈائیورسٹی ہے, اس سے زیادہ آپ کو شاید انڈیا میں ملے گی. اب آپ تصور کریں کہ برما سے ان کا بارڈر لگتا ہے, جی جی, وہاں پہ سارے ٹرائبلس ہیں, میزورام, نارتھ ایسٹ کی بات, نارتھ ایسٹ, اور وہاں سے لے کے واگا بارڈر تک, اور اوپر اگر آپ کشمیر جائیں تو وہ جو ورائٹی ہے وہ اتنی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ویرائٹی کس طرح کی؟ مطلب مذہب کی, زبان کی, ذات کی, فرقے کی, لباس کی, کھانے پینے کی, ایٹیچیوڈ کی, بات چیت کا انداز. جیسے آپ اگر ساؤتھ انڈین سے اگر آپ بات کریں تو وہ ذرا اپنا سر بہت زیادہ ہلاتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ, اور اکثر سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ یس کر رہے ہیں یا نو کر رہے ہیں. اچھا, نارتھ انڈیا میں جیسے ہمارے پاکستان میں خاص کر ایک جو ہے کہ تھوڑے بہت پیار بھی ہے, بہت اگریسو بھی ہو جاتے ہیں, گردن میں سریا بھی ہے. جی جی, یا مطلب جو چیز میں تھوڑا پسند نہیں کرتا وہ یہ کہ یا آپ دوست ہیں یا آپ دشمن ہیں. دوستی بھی بہت زیادہ ہے, دشمنی بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہم شیئر کرتے ہیں نارتھ انڈیا کے ساتھ. لیکن ساؤتھ انڈیا میں لوگ بہت ہی ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں, بڑے پیسفل. لٹریسی بھی ادھر لٹریسی وہاں پہ تقریباً 100% ہے. کیرلا ہے خاص کر, اور یہ جو مدراس جو اب اپنا تمل ناڈو ہے, پھر آندھرا پردیش, تلنگانہ, اب تو وہاں پہ 5 اسٹیٹس ہو گئے ہیں. اکثر لوگوں کو اس کا نہیں معلوم پتہ کہ یہ ساؤتھ کے اسٹیٹس میں ایک سیسیشنسٹ موومنٹ تھا. انڈیا سے علیحدگی کا ایک موومنٹ چل رہا تھا, پورے 50s تک چلا, اور پھر 60s میں بھی تھا. یہ جب انڈیا کی جب چین سے جنگ ہوئی, اس کے بعد وہاں پہ ذرا حب الوطنی کا جب آیا جذبہ تو وہ ختم ہو گیا. بلکہ نہرو نے آئی تھنک کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ یونٹی پیدا کر دی اور سیسیشنسٹ موومنٹ ہمارے یہاں ختم ہو گیا. تو کہنے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ بہت ورائٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ ایسٹ میں بھی کافی سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں. آپ نارتھ ایسٹ بھی گئے, یعنی میزورام, ناگالینڈ, جو بالکل ہم سے نہیں ملتے, ان کی زبان بھی اور ہے, وہ دکھتے بھی تھوڑا سا نیپلیز یا چائنیز اوریجن کے لگتے ہیں. تو ڈر نہیں لگتا تھا اندر, آپ جب اکیلے ٹرین میں چل رہے ہیں, بس میں چل رہے ہیں, آپ تو بائی روڈ بھی آپ نے ٹریول کیا, ٹرین میں بھی, ایک خوف نہیں آتا کہ میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں اور اتنے ایلینز میں, اتنے انڈینز میں گھوم رہا ہوں؟ ڈر تو کہیں مجھے نہیں لگا بالکل بھی. اور مطلب جیسے پاکستان میں پنجاب میں گھوموں یا فرنٹیئر میں یا سندھ میں, اپارٹ فرام کہ یہ ٹیررزم وغیرہ کے جو واقعات بعد میں ہوئے, لیٹلی ہوئے ہیں, تو وہاں پہ میں کہیں پہ بھی میں تھریٹنڈ بالکل نہیں فیل کر رہا تھا. اور مطلب ویسے 420 جیسے آپ نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا کہ کہا کچھ اور دیا کچھ, یہ سب تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن انتہائی اچھے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ, بہت ہی اچھا بیہیویئر, ہر طرح سے وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ٹرین میں گپ شپ بھی ہوتی تھی بڑی. انڈیا میں اگر آپ ٹرین میں بیٹھیں تو وہ خود ہی ایک ڈائیورسٹی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے. وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ یو پی کے, بہار کے, چنائی کے, کیرلا کے,
पंजाबी, मराठी, आसामी, बंगाली, हर तरह के लोग बैठे होते हैं और गपशप कर रहे होते हैं। एक परसेप्शन इधर है पाकिस्तान में, थोड़ा मैं ज़रूर ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में ये तस्वर है, ये ख्याल है कि सारा इंडिया एज अ मोनोलिथिक परसेप्ट्स वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। साउथ इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब मैं गया था। ये 2015 में मेरी आखिरी ट्रिप थी और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन उस वक्त भी साउथ इंडिया हैड नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। और आप अगर चले जाएं ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, कलकत्ता की बात करें, आसाम की बात करें, मैं दार्जिलिंग भी गया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल पाकिस्तान कोई अहमियत नहीं रखता, यानी दुश्मनी, न दुश्मनी, न कोई प्यार, न कोई दुश्मनी, ठीक है। अब आप इधर जब आएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये नॉर्थ में या यूपी बिहार से लेके, चूँकि वहाँ के बहुत सारे मुसलमान हैं जिनकी फैमिलीज माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, तो उन्हें यकीनन इंटरेस्ट है बहुत, और वहाँ पे हिंदू भी उसी लिहाज से इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो तलखी जो अभी है ये नहीं थी कुछ दिनों पहले तक। मोदी के आने के बाद से यकीनन वो हिंदू राष्ट्र की बात हुई है तो उसमें तलखी पैदा हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू सुना इलेक्शन से पहले, एक आम हिंदुस्तानी लड़के से पूछा उसने कि भाई किसको वोट दोगे, उसने कहा जी मोदी को। तो उसने फिर आगे कहा कि भाई यहाँ पे ये हालत है, ये ख़राबी, ये कीमतें इतनी बड़ी, ये तो फिर क्यों वोट दोगे। तो ये अपना नया फिनोमिनन है, यानी नफ़रत फैलाई गई है और इसे हवा दी जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये नफ़रत ये रहेगी, इसलिए कि लोगों के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत दिलचस्पी, जुस्तजू है, ठीक है। एक तरह का गुस्सा भी है कि पार्टीशन का गुस्सा है, और फिर दूसरी ये कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, आना जाना भी नहीं है। आप अगर किसी मुल्क को आप जानते भी नहीं हैं और उधर आपकी हुकूमत कहती हो कि दुश्मन मुल्क है, तो यकीनन आपके अंदर उसके बारे में गलतफहमी होगी। मेरा ख्याल है कि अगर आना जाना शुरू हो, ट्रेड शुरू हो, तो ये दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। आपके सफ़र की बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी अहलिया हैं, मिसेज हैं, तो आप अकेले इंडिया जाते रहे या बाहर और जगह भी जाते रहे? लेकिन पर्टिकुलरली विद इंडिया, चूँकि आपने बुक में जिक्र किया है, लोग आपका पहले कुछ और मतलब लेते थे आपके अकेले जाने का, फिर आपने कोई और बहाना बनाया, वो क्या है? आपने पूछा है तो आपको बताना ही पड़ेगा। वो ये कि अच्छा, अब मुझे घूमने का जुनून है। मेरी अहलिया जो हैं कहीं कहीं मेरे साथ जाती हैं, जैसे कोई आरामदेह सफ़र हो, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ये सारा गई है मेरे साथ। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं मुश्किल सफ़र कि उन्हें न ख्वाहिश है, न मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ जाएं, इसलिए कि मैं बहुत ही रश्ट मेरे टूर्स होते हैं, सुबह 5 बजे उठ के मैं ट्रेनों पे, तो उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। तो और उनकी जो जॉब पैटर्न है वो भी डिफरेंट है, उनकी अपनी नौकरी है। तो इंडिया में जैसे पाकिस्तान में भी जहाँ ट्रेन में बैठता था तो अच्छा जी आप क्यों, कहाँ से, तो अगला सवाल ये होता था कि फैमिली। तो मैं उन्हें कहता था कि भाई मेरी वाइफ जो है वो अपनी जॉब करती हैं और उन्हें इस तरह का सफ़र करने का शौक़ भी नहीं है। तो मुझे लगा कि वो मुझे इस तरह देख रहे हैं कि जैसे ये कोई बूढ़ा आ गया जो ना, इसके इरादे जो हैं कोई ठीक नहीं लगते, यानी अयाशी करने इन सिंपल टर्म। तो मैं बड़ा परेशान रहा कि मैं इन्हें सच कहता हूँ तो ये इस तरह घूर के मुझे देखते हैं कि मैं कोई बदमाश हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा झूठ बोल के इनकी हमदर्दी लूँ मैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई वो बेगम मेरी छोड़ गई मुझे ना। अच्छा। तो फिर फ़ौरन हमदर्दाना उससे रवैया बदल गया, रवैया बिल्कुल बदल जाता था कि ये बेचारा तो, और मैं फिर इसी गम में मैं ज़रा घूमने सैर के लिए मैं आया हूँ। अच्छा। तो बहुत हमदर्दियाँ उनसे मिलती थी। हाँ। हाउ यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर? ये तो हमारे कल्चर में है ना। अच्छा। कि मैं बड़े सग़ीर में कहीं पे भी, आपका भी तजर्बा होगा कि आप जाएँ तो ये पूछते हैं कि जनाब आप कहाँ से हैं।
ہاں بلکہ میں پاکستان کا آپ کو بتاؤں کہ یہ بیکورڈ ایریاز میں جب بھی آزاد کشمیر یا کہیں پہ بھی تو میں جب کہتا تھا کہ میں اسلام آباد سے تو پوچھتے تھے کہ پچھوں سے کتوں سے. تو یہ بہت ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. جی اچھا میں بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں کہ وہ کہاں سے ہیں تو پھر بڑی کامنالٹیز آپ کو پتہ چلتی ہے, بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے نا. اور وہ ایک آپ کے لیے نہ صرف ایک شخص بنتا ہے بلکہ وہ ایک مطلب ایک ہیومن جو ہماری سوسائٹی اس کا ایک ممبر آپ کی طرح بن جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوتی ہے. تو یہ اچھا اس کے مقابلے میں یہ پوری زندگی آپ گزار لیں امریکہ میں یا آسٹریلیا میں کسی مغربی ملک میں, وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے ہیں. اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ کچھ لوگ برا مانتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے, خاص کر ہمارے لوگ جو ہیں اگر انہیں کوئی گورے اگر اپنے ملک میں پوچھے کہ آپ کہاں سے ہیں, وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تم کوئی 2 نمبری شہری ہو نا, کہاں سے آئے ہو. اسی لیے وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ پوچھتے ہی نہیں ایز اے کٹسی. لیکن ہماری کیوریسٹی ہے, بالکل ادھر کٹسی ہے نہ پوچھنے کی, ہماری کیوریسٹی ہے پوچھنے کی. ایک اور واقعہ بھی کہ کوئی آپ کہیں کھانا لے رہے تھے تو کسی نے بازو پکڑ لیا کہ نہیں آپ پیسے نہیں دیں میں پیسے دوں گا. کینیڈا میں ہم ڈرائیو کر رہے تھے, میں اور میری اہلیہ, وہ ٹورنٹو سے بالکل اپنا وینکوور کی ڈرائیو تھی. تو ویسٹ میں جا کے جہاں پہ بہت ہی کم آبادی ہے لیکن وہ ہائی وے تھی, تو صبح ناشتے کے ٹائم پہ ہم وہاں پہ ہارٹن سے کی طرح اس میں ہم گئے کوئی ناشتہ کرنے. تو تھوڑے سے لوگ تھے چونکہ ٹرک وغیرہ بہت گزرتے ہیں تو وہ ٹرک ڈرائیورس وغیرہ ہوں گے. تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا لینا ہے یہ, تو ساتھ کوئی کھڑا تھا, اس نے اردو میں بولتے ہوئے سنا, تو اس نے ہم سے پوچھا کہ آر یو فرام پاکستان. میں نے کہا جی ہاں. تو وہ باتیں کرنے لگا, تو میں نے اس سے کہا کہ ہم لے لیں ناشتہ پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو میں لائن میں آگے کھڑا تھا, تو میں نے اپنا آرڈر کیا, اور جب میں نے پرس نکالا, ہاتھ میں پرس, پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور میرے ہاتھ کو اس نے پکڑا, کہا کہ آپ نہیں پے کریں گے. ڈر نہیں لگا کہ پرس تو چھیننے والا نہیں؟ میں تو ایک لمحے کے لیے میں نے کہا یہ کون ہے, لیکن ایسا کہ یہ وہی شخص ہے. تو پھر وہاں پہ کافی لوگ تھے, گورے تھے سارے نا. تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا, میں نے کہا بھائی یہاں پہ میں نہیں کرنا, اور ویسے بھی میں پے کرنے کے لیے میں مار پیٹ نہیں کرتا ہوں کہ میں پے کروں گا, ٹھیک ہے جی آپ کو شوق ہے آپ کر لیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ہٹ گیا, اس نے خیر پے کیا, پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ ماری ہم نے. وہ لاہور کا تھا اور وہ ٹورنٹو سے ایڈمنٹن جو فار ویسٹ میں, وہاں پہ وہ ٹرک چلاتا ہے, اپنا ٹرک تھا اس کا. ہم بات کر رہے ہیں ناظرین آسٹریلیا کی, ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کی, امریکہ کی, روس کی, چین کی, بھارت کی. ڈاکٹر صاحب ابھی آسٹریلیا میں رہتے ہیں. ایک چیز میں ضرور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے کانٹیکس میں یہ جیسے ہی پاکستان میں ابھی آئینی عمل کے تحت تبدیلی آئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی غصے میں تھے, پاسپورٹ جلا رہے تھے. ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی پڑھے لکھے پاکستانی سے جو 5 براعظموں کے 6 ملکوں میں رہے ہیں اور کوئی 96 ملکوں کا سفر کیا ہے. آج کل آسٹریلیا میں رہتے ہیں گزشتہ اوور 2 ڈیکیڈ سے. ایک سوال میں نے چھوڑا ہے آپ سے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کیوں غصے میں ہیں؟ ابھی جو پاکستانی ابھی جو غصہ ہے, جی جی, آپ بالکل لیٹسٹ جو عمران خان کی حکومت گئی, اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے ویژول دیکھے, وہ پاکستان کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. کیوں غصہ ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور اسی طرح اوورسیز انڈینز بھی, اوورسیز انڈینز جو این آر آئیز کہتے ہیں انہیں, جی جی, نان ریزیڈنٹ انڈینز, اوورولمنگلی وہ مودی کے سپورٹر ہیں. اچھا جی, اوورولمنگلی. اور اسی طرح اوورسیز یعنی باہر جو رہتا ہے وہ انتہا پسند بن جاتا ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اسی طرح جو پاکستانیز ہیں اوورسیز وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں. اب میرے آسٹریلیا میں جتنے دوست تھے اس میں صرف 2 کے ساتھ میری دوستی اب رہ گئی ہے, چونکہ وہ اتنے زیادہ عمران خان کے سپورٹر ہیں کہ وہ میری کچھ باتیں پسند نہیں کرتے. اب اس لیے اب میری جو عمر ہے اس میں میں ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند کرتا ہوں جو میرے ساتھ تھوڑا ان ایگریمنٹ ہو, اتفاق کریں. میں تو اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ اسٹرانگ بنے اور آگے بڑھے. یہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے, ان کی اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے. جیسے امریکہ میں ترقی دیکھتے ہیں, انگلینڈ میں دیکھتے ہیں, یورپ میں دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سارا کچھ, اپنے ملک کا اگر نام روشن ہو تو اس کی شان
بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا گویا کہ آپ کہیں کہ ان کا بھی سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے اس سے. تو اسی لیے جب مودی آئے انڈیا میں, انہیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ مودی انڈیا کو لے کے ریجنل پاور یا سپر پاور بنائے گا, تو اس کے ساتھ وہ انڈینس گئے. پاکستان کے بھی جو حالات تھے پچھلے بہت سالوں سے, آپ کو پتہ ہے کہ کرائسس میں ہی تھا ملک اور کافی مسئلے مسائل تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو آ کے پاکستان کو اسٹرانگ بنائے گا, اکنامیکلی, آئیڈیولوجیکلی, ہر لحاظ سے, اور پاکستان جو ہے ایک بہت ہی باوقار اور مضبوط ملک ہو کے یہ آگے بڑھے گا. تو انہیں توقعات بہت تھی. تھوڑی سی مایوسی پچھلے 3-3.5 سال میں ہوئی یقیناً, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ایک ایسا بیانیہ پھر آگے بڑھا کہ انہیں بہت ہی سازشی طور پہ انہیں ہٹایا گیا. تو میرا تو یہ نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی سازش تھی, اور یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وہ انہیں ہٹایا گیا. آئینی عمل ہوا, ووٹ ہوا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایسا بیانیہ بنایا کہ ان کے خلاف یہ سازش ہے, تو ایک افسوس کی بات ہے میرے خیال میں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے تھوڑا سا پارٹی سے زیادہ اب ایک کلٹ فالوئنگ ہو گئی ہے. انڈیویجول ایک شخص پرستی اتنی بڑھ گئی کہ اسے انگریزی میں بہت اچھا لفظ ہے کہ کلٹ. اور یہاں پہ پچھلے 1 ماہ سے میں ہوں, جس سے بھی بات ہوتی ہے اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری خامیاں تھیں, غلطیاں تھیں, اور پھر بھی لیکن کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں. کوئی وجہ نہیں اس کی. یہ پاکستان میں تو اوورسیز میں بھی یہی ٹرینڈ ہے, اور غم و غصہ وہاں پہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اور وہ اسی لیے کہ یہاں سے جو بیانیہ دیا جا رہا ہے انہیں, وہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے اور آپ جو ہیں آگے بڑھیں اور اس پہ احتجاج کریں. تو اس غصے میں کچھ لوگوں نے اس پہ بھی کافی ایکسٹریمسٹ ان کی پوزیشن تھی کہ پاسپورٹ جلائے وغیرہ, لیکن اکثریت نے تو خیر یہ نہیں کیا کہ پاسپورٹ جلائے. یہ چند ایک لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو وہ عمران خان کے ساتھ تھے وہ ابھی بھی ہیں اور بڑے غصے میں ہیں. آپ روسی زبان بھی جانتے ہیں, آپ روس میں رہے بھی ہیں. یہ چھوٹا ملک ہے یوکرین, یوکرین پہ ایک بڑا ملک چڑھ دوڑا ہے, بمبنگ کر رہے ہیں. تو جو پرنسپلز ہیں نان انٹرفیرنس کے, پیسفل کو ایگزسٹنس کے, وہ کیوں روندے جا رہے ہیں یوکرین میں؟ روس کی تو ایک بڑی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, روس ایک ایمپائر تھا, ایک ملک نہیں ایمپائر تھا. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ 1990 میں وہ 15 ریاستوں میں بڑھ گیا, جس میں اوکرائن بھی ایک تھا. بالٹک سے لے کے سینٹرل ایشیا, سینٹرل ایشیا, 5 تو مسلمان ریاستیں تھیں. تو وہاں پہ کافی لوگوں نے اس چیز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا, اور پوتین ان کی نمائندگی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیجمونک ڈیزائن. جی. اور یہ انہیں قبول نہیں کیا, اور خاص کر اوکرائن, اس لیے کہ اوکرائن جو ہے کافی بڑا ملک ہے بذات خود, یہ یورپ کا تقریباً سب سے بڑا ملک ہے. اور اف آئی ایم رائٹ, یہ جرمنی اور فرانس ملا کے جو رقبہ ہے وہ اوکرائن کا ہے. آبادی بھی اس کی اچھی ہے. تو اوکرائن کی آزادی انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پوتین نے آ کے اپنی جو وہاں پہ حکومت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس لیے کہ پچھلے دنوں ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی تھی, اور ابھی وہ 22 سال حکومت میں ہیں, لیکن ابھی جس طرح کا ٹرینڈ ہے وہ میرے خیال میں تاحیات وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کے لیے بڑا آسان یہ طریقہ لگا کہ اوکرائن پہ حملہ کرو. توقعات یہی تھی, بلکہ امریکن انٹیلیجنس بھی یہی تھی کہ 2 ہفتے یہ 2 دن میں یا 3 دن میں یہ لے لیں گے. مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ پاکستانی کافی لوگ ہیں جو روس کی اس میں حمایت کرتے ہیں, اور یہ بھی بحث میں ان سے سنتا ہوں کہ بھائی اوکرائن تو آزاد تھا ہی نہیں, یہ تو روس کی ہسٹری کے ساتھ ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ تو کم سے کم ایسا نہ کہیں کہ آپ کا اپنا ملک جو ہے وہ انڈیا کے پارٹیشن سے اگر بنا ہے, تو ہماری اپنی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے. تو اوکرائن کو بھی یقیناً حق ہے ایک آزاد مملکت رہنے کا. اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز بنا 1946 میں, تو روس کے کہنے پہ بیلاروس اور اوکرائن کو یونائٹڈ نیشنز میں سیٹیں دی گئیں علیحدہ. تو روس کے پاس, سوویت یونین کے پاس 3 سیٹیں تھیں. ایک تو سوویت یونین کی سیٹ تھی جس کے پاس کے ویٹو تھا, اور بیلاروس اور اوکرائن کو 20 سیٹیں دی گئی, اور وہ
جب تک سوویت یونین تھا وہ اس کے ممبر اسٹیٹ سے اوکرائن اینڈ بیلاروس خود. ون لاسٹ کوشچن سر, ٹائم تو مجھے بتایا جا رہا ہے اپ ہو گیا. نیبرس کے ناٹ بی چینج, وہ افغانستان ہو وہ چائنا ہو, سملر از ود انڈیا. تو پاکستان اور انڈیا کا اسپیشلی مودی کی پالیسیز کے حوالے سے یا جو ادھر انفلیمیشن ہے, ابھی آپ نے بات کر دی, کیا مستقبل دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کا ریلیشن شپ کا؟ میں ترخم گیا ہوں کئی دفعہ اور واگا بھی گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ یہ دونوں قریب ترین ہمسائے ہمارے, اور وہاں پہ ہمارے دروازے بند ہیں, نہ آنا نہ جانا, نہ کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. اور میں افریقہ میں جہاں بھی گیا ہوں ان کے آپس میں بڑے جھگڑے ہیں, ٹرائبل بارڈر کے جھگڑے سارے, لیکن سارے علاقائی ممالک جو ہیں وہاں پہ بیشتر لوگ جو ہیں اپنا صرف شناختی کارڈ دکھا کے اپنے پڑوسی ملک میں چلے جاتے اچھا, ہیں. میں ایک بار نیپال گیا, کاٹھمنڈو سے بہروا ایئرپورٹ تک آیا, پھر میں انڈین بارڈر پہ آیا, سنولی بارڈر اس کا نام تھا. تو میں نے دیکھا بڑی فری موومنٹ ہے, اس میں شناختی کارڈ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں. تو نیبرہڈ کی بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان, ابھی آپ نے ٹریڈ کی بات کی, پیپل ٹو پیپل ریلیشن کی بات کی, تو یہ کبھی پاسبل ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے اب کمپلشن ہے کہ انڈیا کے ساتھ جیسے آپ فرما رہے تھے ٹریڈ کرے, تجارت کرے, آنا جانا رکھے, لوگوں کا ملنا جلنا ہو؟ میرا خیال ہے, بلکہ میری پیشن گوئی ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات بہت جلدی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اس میں بہتری آنی ہے, اس لیے کہ کافی لوگ تو یہ کہہ بھی چکے ہیں بڑے اسٹیبلشمنٹ سے اور ہر طرف سے کہ انڈیا کے ساتھ اپنا تجارت میں ہمیں فائدہ ہے, ہندوستان کو بھی فائدہ ہے, ہمیں بھی فائدہ ہے. آپ سوچیں کہ اگر ان کی تجارت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں نہ صرف اپنے لیے سستے مال آئیں گے ہمارے جائیں گے, بلکہ انڈیا کا سامان اگر افغانستان جاتا ہے یا سینٹرل ایشیا جاتا ہے تو ہمیں پھر اس کی بھی پیمنٹس ملے گی, ٹرانزٹ رائٹس ہم جب دیں گے تو اس کی ایک پیمنٹ ہوگی. اور اگر اس سے آگے چل کر میں اگر یہ تو خیر فوراً نہیں ہوتا, لیکن اگر ویزا میں بھی آسانی ہو تو ہندوستان میں اتنی کیوریوسٹی ہے پاکستان کے بارے میں, اور جو کئی لاکھ جو ہیں جن کے کہ دادا یا نانا یا دادی نانی وغیرہ یہاں سے یعنی روٹس ہیں جو ادھر سے مائیگریٹ کر کے ادھر چلے, اتنے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں جو کہ کوئی ملتان سے تو کوئی لاہور سے, سرگودا سے, پشاور سے بھی مجھے ملے, پنڈی ریجن سے بہت ہیں, اور پشاور بھی, مطلب پٹھان, بلکہ ایک ایئر لائن میں ملی تھی مجھے, وہ پشاور کی تھی. تو نہیں, بالی ووڈ آدھا بھرا ہوا ہے یہ پشاورائٹس کا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنی ہوٹل ہیں یہ انڈین ٹورسٹ سے آپ کے اگلے 5 سال تک ساری بھری رہیں گی. آپ اس کی ڈبل ہوٹل بنا لیں وہ بھی بھر جائیں گے, اتنا پوٹینشیل ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ ان کے آنے سے کوئی یہاں پہ اپنا تقریب بڑھے گی یا تقریب کاری بڑھے گی, آنے سے سمجھ بوجھ اور واقفیت ہوگی تو تعلقات بہتر ہوتے ہیں. اور یہ فیملیرٹی جو ہے وہ دوستی میں ہوتی ہے تبدیل, اور دشمنی اس سے پھر کم ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میرے پاس ابھی بہت سارے کویسچن تھے. دا مور آئی ریڈ یور بک اے ورلڈ انویلڈ, مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, سیاست سے ہٹ کر ہم نے کچھ باتیں کی, کچھ سیاحت کے حوالے سے بات کی, سیر کے حوالے سے بات کی, اور میں جیسے گزارش کر رہا تھا آغاز میں ہی کہ اگر کوئی ہستی اتنا ٹریول کرے تو یقیناً علم اور مشاہدے اور دانش کا وہ ایسٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعظمی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.